बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। जहां कल प्रोग्राम ख़त्म किया था उसी मौजू से एक बार फिर आज का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। मामला है उस एक अहम तयनाती का जिस पर तमाम नज़रें हैं। वज़रा उस पर बयानात दे रहे हैं, अपोजिशन उस पर बयान दे रही है और बार बार ज़िम्मेदारान को वजाहत देना पड़ रही है कि ऑल इज़ वेल या फिर तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन कब होंगी, ये डोर क्यों उलझी है और अब के बार आर्मी चीफ की तयनाती का जो मामला है उसको इस कदर हाइप क्यों मिली है, ये इस कदर क्यों ज़ेर बहस आ रहा है। याद रहे कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जहाँ पर वज़ीर आज़म भी थे, इसहाक़ डार साहब भी थे, इसके अलावा वज़ीर दिफा भी, सिक्योरिटी इदारे के एक सरबराह भी मौजूद थे। मलिक अहमद खान साहब जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो भी तशरीफ़ रखते थे। वहाँ भी इस मामले पर गुफ्तगू तवील हुई है। उसके बाद जुमेरात को सुबह 9 बजे वज़ीर आज़म ने एक निकाती इजलास काबीना का बुला लिया है। बड़ा हंगामी और ख़ुसूसी इजलास है जिसमें बताया जा रहा है कि इसी मामले पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म उसी रोज़ गालिबन तुर्की भी जाना चाहते हैं, दौरा है उनका, तो क्या उससे पहले ये तयनाती अमल में लाई जा चुकी होगी या नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब से मंसूब एक बयान है, वो ये कहते हैं कि कल तक शायद नाम अफसरान के, सीनियर अफसरान के आ जाएंगे और फिर 48 घंटों में कोई पेशरफ्त हो सकती है। डोर उलझी कहाँ है, सादा मामला था, पेचीदा क्यों हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। मलिक अहमद खान साहब जो आज मुलाकात का हिस्सा भी थे, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं और मामला फ़हम भी तसव्वुर किए जाते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और कानूनी राय जानने के लिए जनाब साद रसूल साहब को भी आज हम प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। शाम साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, ये कल रात तक और हमारे प्रोग्राम आज का शुरू होने से पहले तक जो वज़राए इकराम ने जो बयानात दिए ना, वो वजह है कि मैं आज इस मौजू को फिर आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। देखिए कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे थे। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे, साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में मुखातिब थे, वो भी इस मौजू पर इज़हार ख़याल फरमा रहे थे, उनको भी ज़रा देखिए और सुनिए। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब कोई और ही मंजरनामा देख रहे थे, फिर उन्होंने इस पर क्या कहा वो भी देखिए। ये है सर वो मंजरनामा जिसकी वजह से एक बार फिर ये मैं मौजू आपकी खिदमत में रखने पर मजबूर हूँ। और मलिक साहब को ज़हमत मैंने दे दी है, वो आपकी गुफ्तगू मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब, ये मामला ये है कि इस पर मुख्तलिफ हमारे दोस्त जो हैं बहुत बहस कर रहे हैं और जर्नल जो हैं उनके नाम भी ले रहे हैं जी, जो सीनियर मोस्ट हैं, मगर हमने ज़रा एहतियात बरती है, हमेशा बरती है जी। और मामला ही ऐसा नहीं है जहाँ पे हाइप दी जाए। मसला इसमें जो है ना, उलझन जो है वो क्या है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी रिटायरमेंट का दिन है 27 नवंबर जी, ठीक है। 27 नवंबर को उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। और जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं जनरल नदीम रजा, वो भी 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो सरकार चाहती है इससे पहले अनाउंसमेंट कर दीजिए। अब जो हमारे बाजवा साहब हैं वो 29 नवंबर को रिटायर हो। जी हाँ। अब सवाल ये है कि जनरल आसिम मुनीर का नाम उस समरी में शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो रिटायर हो जाए उनसे पहले चलिए या उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट पहले आ जाए तो क्या उनका नाम शामिल किया जा सकता है, एक बात। चले दूसरी बात ये अभी उनसे सुनते हैं। अब एक तजवीज़ उसकी हमारे दोस्तों ने ये पेश की कि जनरल आसिम मुनीर साहब को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए और वो जनरल बन जाए और रिटायरमेंट का मामला उनका ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद जो तकर्री का मामला हो उस वक़्त उनको ज़ेर बहस ला। चलिए, मलिक साहब ने जाना है, उनसे मैं पहले ले उनसे मलिक साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। सर आज इजलास भी एक हुआ, फिर काबीना की मीटिंग भी आ गई है, क्या तय पाया है सर? क्या कोई पेचीदगी है या ऑल इज़ वेल की खबर आपके पास? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं अभी शामी साहब की बात सुन रहा था। देखिए बुनियादी तौर पे इसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है। मामला ऐसे होता है कि ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जब आप उनको ये कम्युनिकेट करते हैं, उनसे मांगते हैं कि हमें तफसील दी जाए, सीनियर मोस्ट जो लोग हैं वहाँ पर जो उस पैनल पे आने हैं,
अब उन जनरल साहबान की जो डिटेल है वो सेक्रेटरी एमओडी से मांगते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो फिर मांगते हैं आगे जीएचक्यू से। उनके डोजियर्स के और सर्विस के रिकॉर्ड्स के साथ वापस वो जब एमओडी के पास आ जाते हैं, सेक्रेटरी एमओडी फिर उनको ऑफिशियली थ्रू मिनिस्टर्स गुड ऑफिसर्स वो उसको कम्युनिकेट करते हैं विद द प्राइम मिनिस्टर। सही। तो ये क्योंकि 21 तारीख को हमने मंडे को ऑफिशियली हमने कम्युनिके भेजा उनको, अब वो मंडे को कम्युनिके सेक्रेटरी साहब के पास गया, उसके बाद वो जीएचक्यू में इट विल टेक इट्स ओन टाइम, वो जब वहां से वापस आएगा तो फिर एमओडी से वापस प्राइम मिनिस्टर के पास थ्रू मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जाएगा। तो ये इसका तरीकाकार है जो तो इसमें कितनी देर लग सकती है, ये फिर क्यों शुनीद है कि अगले 24 या 48 घंटों में पेशरफ्त हो सकती है? ये देखें क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जब भी शामी साहब बात कर रहे थे तो वो जो एलिजिबल लोगों की लिस्ट आएगी जी, उनके अंदर से नंबर 1 चूज होगा, और चूज करने का इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है, वो जिसको वो चूज करेंगे कि ये सिपा सलार होंगे तो वो उसका कर देंगे, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ होंगे उनका कर देंगे। तो अपना मलिक साहब ये बताइए कि ये समरी जो है हर बार वजीर आजम तलब करता है तो आती है या खुद कार तरीके से समरी भेज दी जाती है? नहीं, ये इसका जो इसकी प्रैक्टिस रही है ओवर द लास्ट 5 to 6 अपॉइंटमेंट्स 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से, तो उसमें हमेशा, और उससे पहले भी इसी तरह से था, उसमें हमेशा वजीर आजम तलब करते हैं, और जब वजीर आजम वो समरी तलब करते हैं तो वो वजारत दिफा के जरिए जीएचक्यू की मुआवनत के साथ, क्योंकि सर्विस के रिकॉर्ड्स, डोजियर्स, उनकी जो सर्विस की पूरी डिटेल्स होती हैं वो सारी जीएचक्यू मेंटेन करता है, वहाँ पर उनकी एक ब्रांच है जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है, वो फिर गुड ऑफिसर्स ऑफ द एमओडी के जरिए वो मिनिस्टर उनको प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं, प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं। सर, तो कितने दिन में जब प्राइम मिनिस्टर समरी तलब करें तो समरी आ जानी चाहिए? नॉर्मली प्रैक्टिस ये रही है, जैसे लास्ट टाइम जब जनरल बाजवा की हुई थी तो उस वक्त उनकी एक्सटेंशन से पहले जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो तब वो समरी 19-20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ गई थी, और फिर प्राइम मिनिस्टर टुक इट्स टाइम फॉर डिलिब्रेशन, उन्होंने फिर उनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो 24-25 के करीब गई, 3-4 दिन उनके पास, तो उन्होंने इसके ऊपर अपनी मुशावरत की होगी। इसी तरह उससे कबल जो जनरल रहील शरीफ की थी वो भी कोई 3-4 दिन के अंदर प्रोसेस हो गई थी। तो ये नॉर्मली इट इज मैटर ऑफ 2 to 3 days, जिसमें एक दिन में एमओडी के पास चली गई, उसी दिन में वो चली गई। अगर कोई अर्जेंसी हो तो ये 24 घंटों में भी एक्सपेडाइट की जा सकती है। ये आपके ख्याल में अब ताखीर नहीं हो गई इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ताखीर है जी, बिल्कुल उसमें जो टाइम लाइन्स थी उनके मुताबिक एग्जैक्टली हमें, जब हमने मांगी, खुद मांगी 21 को, तो हमें आइडिया था कि ये 2-3 दिन तक वापस आएगी, और उसके बाद जो अगली पेशरफ्त है उसके बाद होगी सर उसमें। तो ये आपके ख्याल में जो समरी है वो 1-2 दिन में आ जानी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी हमारा जो इसमें मेरा जो अपनी असेसमेंट है वो ये है कि ये बिल्कुल राइट ट्रैक पे अपने वक्त के मुताबिक और एक मुनासिब तरीके से अमल आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें सीनियरिटी का इशू नहीं है कोई, कि रिटायरमेंट का जो डेट है उसका भी कोई इशू नहीं है किसी भी शख्स की? नहीं सर, वो एज वी स्पीक, अगर लेट्स से आज मेरे पास समरी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 18 तारीख को एक सीनियर जनरल वसीम अशरफ रिटायर हुए, अगर ये समरी 16 को आती तो फिर उनका नाम भी बीच में होना चाहिए था। अगर ये 6 को आती तो उससे पहले जनरल साहब 5 तारीख को रिटायर हुए, और अगर वो 4 को आती समरी तो फिर उनका नाम भी बीच में होना चाहिए था। तो इस तरीके से कुछ जो उनके अपने इंतजामी और इंसरामी मामलात हैं जो कि जीएचक्यू के और एमओडी के दरमियान हैं, उसमें रिटायरमेंट्स के कुछ टाइमलाइंस भी होते हैं। तो यानी मैं ये समझूं कि फिर ये जो समरी आएगी ये जीएचक्यू और मिनिस्टर डिफेंस की मरतब करदा होगी, सीनियरिटी जो उनके हिसाब से उस वक्त होगी जी, क्योंकि वो ये डोजियर मेंटेन वो करते हैं ना जी, ये उन्हीं का ही प्रेरोगेटिव है, उन्होंने ही करनी है।
تو پھر یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسرے یعنی ایک خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ لیٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ شاہد صاحب میرا نہیں خیال کہ اس میں آبویسلی وہ اپنی رائے کا حق رکھتے ہیں، لیکن سب سے کنسرن جو بندے ہیں یا جن کی اسٹیٹمنٹ ویلیو کرتی ہے یا میٹر کرتی ہے وہ منسٹر ڈیفنس ہے خواجہ آصف صاحب، اور وہ جو انہوں نے بات چیت کی میں نے ان کی سنی، بڑی مناسب انہوں نے بات کی اور ایگزیکٹلی رائٹ پریکٹس اور رائٹ لیگل کورس کے مطابق انہوں نے بات کی. ملک صاحب پھر صدر کا رول کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں سر، صدر مملکت کا کیونکہ پابند ہیں صدر مملکت اس پہ عمل کرنے کے جو فیصلہ وزیر اعظم کریں، آئین نے اس کی ایسی شکل دی ہے، یعنی جو پرائم منسٹر جس کو بطور ایڈوائز ان کے پاس بھیجتے ہیں اس کی بائنڈنگ نیچر ہے اپون پریزیڈنٹ. نہیں، کیا اس کو وہ روک سکتے ہیں 15 دن غور کے لیے؟ یہ ان کا حق ہے، وہ روک سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ روک سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ملک صاحب روکتے ہیں تو اس سے کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، حکومت کے پاس جو اس وقت قوانین ایگزسٹنگ لاز رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور جس فیصلے کا ذکر کر رہے تھے خرم دستگیر صاحب، اس سب کو سامنے رکھنے کے بعد حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، کیونکہ یہ کمان تو بغیر سپہ سالار کے نہیں رکھی جا سکتی، تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ کمان اس کی سونپ دیں تو حکومت وہ کمان سونپ سکتی ہے اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے. ویسے صدر مملکت کے عہدے کا یہ تقاضا ہے اور میرا خیال ہے وہ پاکستان، یعنی میں واضح کر دوں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر صدر مملکت روکتے ہیں، جو کہ روک بھی سکتے ہیں، تو اس کے باوجود حکومت کمان سونپ سکتی ہے نئے سپہ سالار کو؟ عارضی طور پر بالکل سونپ سکتی ہے، یعنی عارضی طور پر یا مستقل طور پر؟ نہیں، اس میں سر جو آرمی ایکٹ ہے اور جو رولز آف سروس ہیں اس کے اندر اس چیز کی اور آئین پاکستان میں بھی اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی ایونچوئلٹی ہوتی ہے جس میں جو پرماننٹ اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی دقت آتی ہے جو کہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے اس وقت پرسیو نہیں کی ہوگی، تو اس صورت میں وہ کمان سونپی جا سکتی ہے، جو کہ بڑی کلیئرلی قانون کے اندر دی ہوئی ہے. مگر دستور کے مطابق جو آرٹیکل 243 ہے 243 اس میں جو کمانڈر ان چیف ہیں وہ صدر پاکستان ہیں، یعنی فوج کی کمان ان کے پاس ہے. یہ درست ہے، پاکستان آرم فورسز کے سربراہ وہ ہیں، لیکن اس میں جو تعیناتیاں ہیں اور اس کے اندر بھیجی گئی جو ایڈوائسز ہیں اس ریگارڈ میں، یہ آئین کی جو باقی آرٹیکلز ہیں جن کے تحت پرائم منسٹر کے کیے گئے فیصلے ان پر بائنڈنگ ہیں، تو وہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں. جب آپ ان کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں تو پرائم منسٹر کا کیا گیا فیصلہ صدر مملکت پر بائنڈنگ ہوتے ہیں. ملک صاحب، دستور کے الفاظ یہ ہیں، صدر وزیر اعظم کے ساتھ مشورے پر چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا تقرر کرے گا. تو یہ جو یعنی صدر وزیر اعظم کے ساتھ مشورے پر، اس کا یعنی جو عمومی طور پر جو صدر وزیر اعظم کے مشورے پر کام کرنے کا پابند ہے، اس سے الگ ہٹ کے یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹیکل اپنے طور پر پڑھا جائے گا؟ نہیں سر، یہ کیونکہ جو یہ اختیار ہے کہ صدر مملکت سمری کو ایک دفعہ 15 دن کے لیے اور پھر 10 دن کے لیے واپس بھیج دیتے ہیں، تو وہ آرٹیکل 40 کے چیپٹرز میں آرٹیکل 45 اور اس سے آنورڈز کے چیپٹر میں ڈیل ہوتا ہے، جس آرٹیکل کے تحت ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو روک سکتے ہیں، تو پھر ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا پڑے گا. یعنی پھر آرٹیکل 243 اور وہ آرٹیکل جو ڈیل کرتا ہے کہ صدر مملکت کتنے دن کے لیے پہلی دفعہ اور کتنے دن کے لیے دوسری دفعہ وہ اسمبلی روک سکتے ہیں. اور اس میں تھوڑی وضاحت میں یہ بھی کرتا جاؤں کہ یہ جو کنسلٹیشن ہے، یہ کنسلٹیشن کورٹس نے اس کو ان اینڈ آفٹر کنسلٹیشن کو بڑا
کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہوا ہے اور کنسلٹیشن اس کو تصور کیا جاتا ہے جب وزیر اعظم کسی ایک خاص اپوائنٹمنٹ پر اپنی رائے لکھ کے بھیج دیتے ہیں. دیٹ از کنسلٹیشن. دیٹ از کنسلٹیشن. اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اگر روک بھی لیں تو اس بیچ حکومت کمان سونپ سکتی ہے. جی سونپ سکتی ہے سر. کوئی ایسی میں ان پلین آپ کے ناظرین کے لیے جو آپ کے پروگرام سن رہے ہیں اس میں یہ کلی طور پہ حکومت کا اختیار ہے اور صدر مملکت پر اس کی پابندی ہے اور یہ عہدہ ایسا ہے جس کا تقاضا ہے کہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی بغیر کمان کے چھوڑا نہیں جا سکتا. اور یہ بھی جو ریسنٹ ججمنٹ ہے جو کہ ایکسٹینشن کے کیس میں تھی اس کو پھر ری ایٹریٹ کیا بڑی وضاحت کے ساتھ سپریم کورٹ نے بھی. تو اس میں 3 باتیں. نمبر 1 کہ یہ کمان بغیر چھوڑی نہیں جا سکتی وداؤٹ اپوائنٹنگ دا کمانڈر. اور دوسری یہ کہ یہ جو بائنڈنگ نیچر ہے پرائم منسٹر کی کیے گئے فیصلے کا صدر مملکت پر. اور جہاں تک کنسلٹیشن کا مسئلہ ہے تو جب پرائم منسٹر ان کو آفیشلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ میں نام آپ کو بھجوا رہا ہوں تو دیٹ از ڈیمڈ ایز اے کنسلٹیشن سر. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جنرل باجوہ صاحب کی فیملی کے جو ٹیکس کے گوشوارے جو لیک ہوئے ہیں یا شائع ہوئے ہیں افشا ہوئے ہیں تو ان پر کوئی جو کارروائی کا حکم دیا گیا تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ جی سر میں نے آج میری ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے جن لوگوں نے یہ ایک شخص کوئی لاہور میں ہیں اور ایک پنڈی میں ہیں اور یہ 2019 میں انہوں نے ایکسیس کیے اور وہ جو ان کے رائٹ فلی ڈکلیئرڈ ویسے تو وہ جو سٹوری تھی فیکٹ فوکس مجھے اس پہ بڑا شدید اعتراض بھی تھا جب میں نے ان کو ٹویٹ کے ذریعے یہ پوچھا کہ آپ جو ان کی آلریڈی ڈکلیئرڈ ایک ڈیٹیل ہے اس کو ایک انویسٹیگیٹو رخ دے رہے ہیں تو اس میں آپ کیا الیج کر رہے ہیں کہ اس میں کون سی مس اپروپریشن ہے جس کو آپ انویسٹیگیٹو سٹوری کے طور پہ دے رہے ہیں. تو آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے ریکارڈ میں. اب اس کی دوسری جو ایک صورت ہے کہ ایک جو جس ڈیٹیل پہ انہوں نے اس کو بیس کیا تو وہ ٹوٹل ایک 12 کروڑ کی ایسٹ ہے جو کہ ان بچوں کے نام ہے جو کہ پہلے سے ان کے نام تھی جو ایج آف میجورٹی آنے پر پہلے پیرنٹس ور ہولڈنگ فار دیٹ لیکن جب اس بچی کی ایج آف میجورٹی آئی تو ان کے نام ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ اور پچھلے 12 سال سے تھی وہ ڈیٹیل. چلیے سر میں یہ بتائیں مجھے موضوع پر مزید بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت دیں شامی صاحب. یہ جو گوشوارے اگر افشا ہوتے ہیں اس کی کوئی سزا دی جا سکتی ہے کسی کو؟ یہ بالکل انلیگل ہے. یہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی پرمیشن کا ایک طریقہ کار ہے اور اگر یہ وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیے بغیر کوئی ان کو لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کانسیکوینسز ہیں جو لاء کے اندر ہیں. چلیے جو موضوع چھیڑا تھا شامی صاحب نے تو یہ اب دوسرا نقطہ بھی اٹھا لیا ساتھ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. یہ فرمائیں کہ کیا کنسلٹیشن جو ہے مشاورت جو ہے وہ عسکری حکام سے بھی سرکار کی چل رہی ہے اور کیا اس اہم مدعے پر دونوں سائڈز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں یا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ جی جانی صاحب یہ بالکل ان کنسلٹیشن اور پراپر ایک پوری باہمی مشاورت کے ساتھ ایک اس پورے طریقہ کار کو کیونکہ آبویسلی جس انسٹیٹیوشن کی یہ سربراہی کا معاملہ ہے تو ان کی انپٹ کے بغیر گورنمنٹ جو ہے یا پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ فیصلہ کسی صورت بھی نہیں کرتے. اور یہ جو ریکارڈز آنے ہوتے ہیں ڈوزیئرز اور یہ جو آنی ہوتی ہے سمریز آنی ہوتی ہیں یہ بھی باقاعدہ ایک کنسلٹیشن کا حصہ ہوتا ہے. پھر جس مشاورت پر اب کی موجودہ عسکری قیادت اور وزیر اعظم یا آپ لوگ پہنچے ہیں اس کنسنسس پر کیا لندن کی قیادت بھی اگری کرتی ہے؟ سر دیکھیں اس میں صرف ایک فیصلہ ہے کہ جو اپنی رائے ہے اس کا اظہار جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی رائے کا اظہار اپنے ڈوزیئرز کے ذریعے کر کے بھیجتا ہے اور ثواب بھی یہ حکومت کا ہے فیصلہ یہ حکومت کا ہے. فیصلہ وزیر اعظم کریں گے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں. یعنی آپ کو یقین ہے کہ اس معاملے میں کوئی تناؤ پیدا نہیں ہوگا, کوئی دو رائے نہیں ہوں گی, کوئی فاصلہ نہیں ہوگا اور یکسوئی کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ یہ معاملہ نبٹ جائے گا؟ جی بالکل شاہین صاحب مجھے اس پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل اسی انداز میں ہونا چاہیے. اس میں سیاست کی بات نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ریاست کا مسئلہ ہے اور اس میں اتفاق رائے اس کا ایک بنیادی اور اہم جز ہے
اور یہ رہنا چاہیے اور اس کو اسی انداز میں ہونا چاہیے سر. ملک صاحب یہ فرمائیں کہ جمعرات کو صبح 9 بجے کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا گیا غالباً اسی نقطے پر مشاورت کے لیے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی ترکی جانے کی اطلاعات ہیں. اگر ترکی چلے جاتے ہیں اس کے بعد ظاہر بات ہے 2-4 دن کا دورہ تو ہوگا، تو کیا وہ اس دورے سے پہلے یہ فائنلائز کر کے جائیں گے یا واپسی پر انتظار کریں پھر؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا وزٹ بڑا ایک کیونکہ وہاں پہ ان کی ایک اہم پرائر کمٹمنٹ ہے 25 تاریخ کی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں کہیں کوئی ایسی دقت نہیں ہے اور انہوں نے صرف ایک دن کے لیے جانا ہے. اور اگر اس کے بعد ان کی ضرورت پاکستان میں محسوس ہوگی کہ وہ 25 کو اگر جاتے ہیں تو 26 کو واپس آتے ہیں، تو وہ ان ٹائم لائنز کے ساتھ ہی ہوں گی جہاں پر ان کی کسی کیبنٹ کو ہیڈ کرنے کی ضرورت ہوگی یا کسی میٹنگ کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی، تو ان کا ایک دن کا دورہ ہے. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمعرات کو وہ جا رہے ہیں تو جمعے کو واپس بھی آ رہے ہیں؟ جی واپس بھی آ رہے ہیں. ٹھیک، اس سے پہلے اس کا یعنی اپوائنٹمنٹ کا امکان نہیں ہے؟ اب میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سر ایسے ہی ہے کہ اٹ ول ٹیک، جیسے میں نے بھی خواجہ صاحب کو سنا کیونکہ ڈیفینس منسٹر زیادہ اس پہ بہتر پوزیشن میں بات کرنے کے، تو میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ اپنے معقول جو بات تھی وہ خواجہ صاحب نے کی ہے، انڈورس دیٹ کہ جو انہوں نے کہا ہے. وہ ایک اور جگہ یہ کہہ رہے تھے کل سینئر افسران کے نام آ جائیں گے، کل یعنی بدھ کی وہ غالباً بات کر رہے ہیں. ہوپ فلی مجھے آئی تھنک کہ کل کیونکہ 21 تاریخ کو وزیر اعظم ہاؤس سے گئی ہے تو یہ توقع ہم کر رہے ہیں کہ کل کے دن میں کسی وقت یہ اسمبلی ہمارے پاس آ جائے گی. بہت شکریہ. یہ تو کوریئر سروس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہاں جی ملک صاحب یہ سن لیں جملہ، کوریئر سروس پہ. اچھا سر، اگر تو آپ نے یوز کیا روایتی طریقہ تو وہ تو سر 2 سے 3 دن بھی لگ سکتے ہیں. روایتی ڈاک اگر آپ نے اگر محکمہ جو پاکستان پوسٹ آفس کو استعمال کیا گیا تو 2-3 دن بھی لگ سکتے ہیں. آج کل سر ارجنٹ سروسز بھی ہیں. چلیے بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا. اچھا ناظرین، کل بھی میں نے ایک سابق سیکرٹری ڈیفنس سے بات کی تھی، ان کا پیغام بھی نشر کیا تھا. آج جن سیکرٹری ڈیفنس سے میری بات ہوئی سابق، ان کا نام بتا دے تو ان کی اجازت سے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. ان کو تو روک دیا گیا نا. نہیں میں اس پہ گفتگو نہ کریں. نہیں وہ خود کہہ رہے تھے میں دستیاب نہیں ہوں. وہ کہہ رہے میں دستیاب نہیں ہوں. اچھا وہ خود انہوں نے روزہ رکھ لیا. وہ کہہ رہے ہاں میں دستیاب نہیں ہوں، لیکن انہوں نے مجھے ایک میسج دیا. وہ کہنے لگے میرے وہ رضاکارانہ پابندی لگا لی ہے انہوں نے. میں یہ تشریح نہیں کر سکتا، میں یہ کہوں گا وہ کہہ رہے ہیں بند کر لی خود ہی. نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں دستیاب نہیں ہوں. وہ تو بڑے آؤٹ اسپوکن ہے سر. آپ ایسا خطرناک بیانیہ کیوں اختیار کریں جو انہوں نے نہیں کہا مجھے؟ دھڑلے سے بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں دستیاب نہیں ہوں. یہ زبان بندی کیسی ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں دستیاب نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک جملہ بولا ہے. وہ کہتے ہیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین کانسٹیٹیوشنل پاورز اینڈ ماسیدہ ویڑا. یہ شامی صاحب سے اس کی تشریح کروا لیجیے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ہم تعیناتی کی اور اس میں اگر کوئی الجھن ہے تو وہ کیا ہے. ملک احمد خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسموتھلی معاملات طے پا جائیں گے. جو گفتگو بریک سے پہلے ہماری ہوئی ملک صاحب کے ساتھ، صدر مملکت کا کردار کیا ہے، وزیر اعظم آفس کا کردار کیا، منسٹری آف ڈیفنس کیسے سمری بھیجتی ہے، وہ ناظرین کی سہولت کے لیے تھا. لیکن اس بیچ سر ابھی مجھے جناب احمد بلال محبوب صاحب کا میسج بھی آیا ہوا ہے. آپ بھی قانونی اور پارلیمانی نظام پر گہری نظر رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے تشریح کی ہے نا جی 243 جو آرٹیکل کی کہ مشاورت، ان کا یہ لفظ مشاورت نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا آرٹیکل جی اس میں میں پڑھ دیتا ہوں 243 جو کہ کمانڈ آف آرم فورسز کو ڈیل کرتا ہے ان کا آرٹیکل. اس میں جو اس کی کلاس 4 ہے وہ کہتی ہے the president shall on advice of the prime minister یعنی پرائم اپوائنٹ یہ فالوئنگ. صدر صاحب پابند ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس کے. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مشاورت اور ایڈوائس اور کنسلٹیشن میں فرق ہے. اردو ترجمہ ذرا ڈھیلا ہو گیا. اردو ترجمہ ڈھیلا ہو گیا وہ بھی سر اس ایشو کیا ہوا باقاعدہ. ہاں تو یہ ایڈوائس اور ناٹ کنسلٹیشن. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری جو لودھی صاحب نے جو پیغام بھیجا تھا ویڑا یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین کانسٹیٹیوشنل پاور اینڈ ماسیدہ ویڑا. وہ کہتے ہیں شامی صاحب کے سامنے یہ نقطہ رکھیے گا کہ یہ تشریح کریں اس کی. وہ بھی روایت کے مطابق، ہاں جی رولز کے مطابق استعمال ہوتی ہے. ہاں کانسٹیٹیوشنل پاور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلہ ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیں یا اسے ماسی کا بیڑا بنا. ہاں مطلب جو چاہے کر گزر. تو ہر چیز میں ایک قرینہ سلیقت چاہیے. دیکھیں یار ایک بڑی عجیب بات ہے. کیا؟ وہ شوگر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پہلے خبر آئی کہ ان کو ایکسپورٹ کی اجازت اچھا میں نے کہا پتہ نہیں آپ اس میں سے کوئی نقطہ نکالنے لگے. پھر خبر آئی کہ جناب وہ پھر روک لی گئی ہے. اور پھر ابھی تو ہمارا ایک اور میسج آ رہا ہے شہزاد علی خان صاحب کی طرف سے کہ یہ سویا بین اور کنولا سیڈ ہے جی اس کے جہاز
لنگر انداز ہو گئے ہیں، ان کی کلیئرنس نہیں مل رہی، صحیح، یعنی ان کو امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، تو وہ چیخ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پولٹری کی فیڈ ہے وہ مہنگی ہو جائے گی، یہ سب برباد ہو جائیں گے، تیل جو ہے اس کا بحران پیدا ہو جائے گا، کھانے والے تیل سر یہ سارے بحران تب حل ہوں گے نا جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، توجہ کیوں نہیں کرتے، اور وہ استحکام تب آئے گا جب آپ اپوائنٹمنٹ کر لیں چیف کی، ہمارے ملک کا مسئلہ ہو چکا ہے، وزیر خزانہ بزی کسی اور معاملے میں، اور یہ سارے کام جو ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے ہیں وزیر مسلم لیگ کاف کے جو ہیں چیمہ صاحب جی وہ بھی ہیں فوڈ سیکورٹی کے، تو ایک دن کچھ فیصلہ کرتے دوسرے دن کچھ فیصلہ کرتے، لیکن سب لوگوں کی فریاد سنیں، ان سب لوگوں کی فریاد اور یہ تمام مدے تب ایڈریس ہوں گے جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اور وہ تب آئے گا جب آرمی چیف کی تعیناتی خوش اسلوبی سے طے پا جائے گی۔ چلیے ٹھیک ہے، اب کے بار یہ اتنی ہائپ کیوں اختیار کر گیا معاملہ؟ ظاہر ہے آپ کا، اور پی ٹی آئی اب کہتی ہے جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو مرضی لگا دیں، مسئلہ ان کا ہے۔ اچھا تازہ خبر بھی لے لیں، جناب آصف علی زرداری صاحب گئے ہیں اسلام آباد پی ایم ہاؤس میں، یعنی خیریت دریافت کی انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جو کہ کرنٹینہ میں تھے، کرونا انہیں ہوا تھا، اب تو خیریت سے ہیں، تو لیکن آج اگر دوپہر کے وقت ایک اہم مشاورت ہو سکتی جس کا خود ملک صاحب بھی حصہ تھے اور جس میں وزیر خزانہ بھی تھے، نیگیٹو ہو چکے نا جی، آج صبح پہلے ایک اہم مشاورت ہوئی، اس کے بعد اب زرداری صاحب گئے، اور پھر جمعرات کو آپ نے یک نکاتی خصوصی ہنگامی کابینہ اجلاس بلایا ہے۔ یہ جو امپیریکل ایویڈنس ہیں یہ تو مجھے نہیں بتاتے کہ آل از ویل ہے، دیکھیے چاہے جو مرضی کہیں ملک صاحب، ہم نے اپنا تماشا خود بنایا ہوا ہے۔ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت، 22 کروڑ کا ملک، اور اس کے معاملات ہم اس طرح طے کر رہے ہیں جس طرح یہ دیسی ریاستیں تھیں نا، نوابی، پٹیالہ، نابا، وہ طے کرتی تھی، تو ہمیں کوئی خوف خدا کرنا چاہیے، ان معاملات کو اس طرح لٹکانا، اس طرح پھر وہ خواجہ آصف صاحب کرے، یہ میڈیا جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے سارا کچھ، کمال کر رہے ہیں آپ۔ نہیں بیانات، یہ میں نے جو بیانات نشر کی جس کی بنیاد پر پروگرام کا آغاز کیا، یہ بیان شاہد خاقان عباسی صاحب کا تھا، خرم دستگیر صاحب کا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کا تھا، اور خود خواجہ صاحب کے اپنے بیانات ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے لے لیں، دوسروں کے لے لیں، تو بھئی آپ کچھ کوئی چیز تو چھوڑ دیں نا، ڈائن بھی جو ہے وہ چند گھر چھوڑ دیتی ہے، تو آپ یہ تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟ چلیے وہ خان صاحب نے آج اکانومی پر ایک سیمینار بھی کیا ہے، وہ 26 کی تاریخ بھی دے رہے ہیں، کل بھی یہ پینڈنگ تھا، آنے والے کل کو ہم خان صاحب کا جو 26 کی کال ہے ان کا لاحہ عمل اس پہ تفصیل سے بات کریں، لیکن جسٹس ریٹائرڈ افضل حیدر، سید افضل حیدر، پاکستان کے انتہائی ممتاز قانون دان، 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، اور تحریک پاکستان سے تعلق تھا، ان کے والد سید محمد شاہ وہ باؤنڈری کمیشن میں وکیل تھے مسلم لیگ کے، معاون تھے سر ظفر اللہ خان کے، اور پھر یہ کہ اتنے وسیع المسلک آدمی تھے، شیعہ تھے لیکن کوئی کہہ نہیں، تعصب چھو کے نہیں کیا تھا، سنی ان کو اپنا سمجھتے تھے، شیعہ ان کو اپنا سمجھتے تھے۔ میں تو ساہیوال میں ہماری الومنائی ایسوسی ایشن کا سالانہ ڈنر تھا، سعید آسی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور سجاد میر صاحب کے ساتھ، اطلاع ملی کہہ رہا جنازہ پڑھ کے جانا ہے، پھر جو حالی روڈ کی مسجد ہے وہاں جنازہ پڑھنے گئے اور 1-1.5 گھنٹہ وہاں ٹھہرے رہے، پہلے والے مغربین پڑھی نہیں ظہرین، ہماری وہیں پہلے نماز ظہر اور نماز عصر اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ ادا کی، اس کے بعد ان کا جنازہ ادا کیا، اور آخر دم تک کام کرتے رہے، ابھی بھی ایک لاء کالج کے پرنسپل بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر رہے، بڑے باصول آدمی، بڑے سچے پاکستانی اور بڑے محب وطن، اور ایک مشعل راہ تھے، جی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین یہ سے بھر دے۔ خان صاحب کا جو اعلان ہے 26 کا پنڈی پہنچنے کا، اس کے بھی کئی سیاسی پہلو ہیں، اور پنڈی سے آگے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ زیر بحث لائیں گے کل کے پروگرام میں۔ ابھی پروگرام میں یہاں ایک بریک آیا جاتی ہے۔ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔